बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायनामिक पॉलिटिक्स में मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। हमारा आज का टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आइन की नुमायां खसूसियात। पिछले लेक्चर में हमने इसकी बैकग्राउंड और इसकी फॉर्मेशन और इसका इंट्रोडक्शन जो है उस पर बात की थी, और साथ ही थोड़ा सा हमने इसका जो प्रियम्बल था उस पर भी बात की थी कि 1956, 1962 और फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रियम्बल जो था उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा गया था, लेकिन 1985 में जो 8th अमेंडमेंट हुई उसके तहत प्रियम्बल में से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अब बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। तो ये एक नई डेवलपमेंट थी जो इस सिलसिले में हुई, और ये कहा जाए तो किसी हद तक दुरुस्त होगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आइन का हिस्सा बनना इस बात की गवाही करता है कि ये एक जो उसमें पॉइंट्स थे जिस पर बात हुई थी कि वो अब एक टारगेट के तौर पर लिए जाएंगे और उनके हसूल के लिए एक सिंसियर एफर्ट जो है वो की जाएगी। उसके बाद अगर हम ये देखें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और इसमें जो इसके 280 आर्टिकल्स हैं, 6 शेड्यूल्स हैं और 12 इसके पार्ट्स हैं। तो ये एक लेंथी और इन डिटेल डॉक्यूमेंट्स है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूशंस जो पहले हो चुके हैं। तो इस तरह से ये एक रिटन, वो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो ये भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन लेंथी है और इन डिटेल है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो आम तौर पर रिजिड होते हैं, अनफ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वो अनफ्लेक्सिबल है, रिजिड है, एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक जो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। उसकी निस्बत 1973 कॉन्स्टिट्यूशन यानी अमेरिकन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस की निस्बत जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेमी रिजिड है, और इसमें किसी भी हाउस में अगर कोई बिल या अमेंडमेंट पेश होती है तो वो 2/3 मेजॉरिटी से, यानी किसी भी हाउस से 1 by 1, एक हाउस से और फिर दूसरे हाउस से 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव अगर हो जाए तो फिर उसको फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट की जो एक फॉर्मल अप्रूवल होती है उसके बाद वो बिल जो है वो मंजूर हो जाता है। लेकिन यहाँ ये बात भी है कि अगर उस अमेंडमेंट का या उस बिल का ताल्लुक जो है किसी प्रोविंस की जो बाउंड्रीज हैं उससे मुतालिक है या उस प्रोविंस से मुतालिक है, तो फिर उस प्रोविंस की जो कंसर्न असेंबली है उस से भी 2/3 मेजॉरिटी से जो अप्रूवल है वो कंपलसरी है, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। तो यहाँ 2/3 मेजॉरिटी, अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो वहाँ सिंपल मेजॉरिटी से काम चलता है, और अगर हम अमेरिकन कांग्रेस की बात करें तो वहाँ एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है जो 2/3 मेजॉरिटी से आगे बढ़ता है और फिर वो प्रेसिडेंट की फाइनल अप्रूवल तक चलता है। तो वो एक बहुत रिजिड तरीका है, लेकिन यहाँ सेमी रिजिड कह सकते हैं कि ना फ्लेक्सिबल है और ना ही रिजिड है।
اس کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیڈرل سسٹم اس میں رائج کیا گیا، اور جو پریویس کانسٹیٹیوشن سے 1956 کا 1962 کا اس میں بھی فیڈرل سسٹم تھا، اور یہ جو فیڈرل سسٹم ہے یہ 4 پروونسز اور فاٹا پر مشتمل ہے، یعنی فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا اس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ایک دلچسپ اور نئی ہوگی کہ یہ 25 امینڈمنٹ کے تحت فاٹا کو اب ختم کر دیا گیا ہے اور اس کو KPK میں ضم کر دیا گیا ہے، اور اس کی 2018 میں پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ اختیارات کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف پاور کے حوالے سے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیڈرل لسٹ تھی، ایک کنکرنٹ لسٹ تھی اور ایک ریزیڈیوری لسٹ تھی۔ تو اس طرح سے یہ 3 لسٹ پر مشتمل تھے، اور جو کنکرنٹ لسٹ میں آئٹمز آتی تھی ان آئٹمز میں اگر کسی جگہ پر پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پروونشل اسمبلی جو ہے وہ لیجسلیشن کر رہی ہے، تو جو فیڈرل لا ہوگا وہ اس کو فوقیت دی جائے گی، اس کی بالادستی ہوگی، اور جو پروونشل لا ہوگا وہ نل اینڈ وائڈ قرار پائے گا۔ تو اس طرح سے یہ اب 3 لسٹ جو تھی اس کے تحت کام چلتا تھا۔ یہاں یہ بات بتا دوں کہ 18th امینڈمنٹ جو 2010 میں ہوئی اس میں یہ لسٹ جو تھی، یہ ایک لسٹ جو کنکرنٹ لسٹ تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اب 2 ہی لسٹیں تھیں، ایک فیڈرل لسٹ تھی اور اس کے علاوہ ایک ریزیڈیوری یا وہ لسٹ جس میں تمام میٹرز اور افیئرز جو ہیں وہ اب پرنسز کے حوالے کر دیے گئے۔ تو اس طرح سے اس کنکرنٹ لسٹ کے کو ختم کرنے سے کئی محکمے، منسٹریز، ڈویژنز اور ان سے جو متعلقہ ادارے تھے وہ صوبوں کے کنٹرول میں آ گئے، اور اس طرح سے جو ریزیڈیوری کے بعد جو کنکرنٹ لسٹ جو تھی وہ بھی اب صوبوں کا حصہ قرار پائی، اور اس طرح سے جو پروونشل اٹانومی کے سلسلے میں ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ جو اٹانومس بنایا جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پاورز جو ہیں وہ دی جائیں، تو اس طرح سے یہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کنکرنٹ لسٹ کے خاتمے کے بعد اب جو ایک اور نئی لسٹ جو ہے وہ بنائی گئی جس کو ہم فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کہتے ہیں، جس میں جس طرح سے جو فیڈرل لسٹ ہوتی ہے اس میں صرف فیڈریشن کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے، تو اس میں فیڈریشن کو لیجسلیشن کے اختیارات دیے گئے۔ 1985 میں ملک میں نئے الیکشن ہوئے، اور ان الیکشن کے نتیجے میں جو نئی گورنمنٹ بنی، نئی پارلیمنٹ آئی، اس پارلیمنٹ نے جو کانسٹیٹیوشن کو بحال کر دیا، ریوائیو کر دیا، اور جو مارشل لا کے جو معاملات تھے ان کو انڈیمنٹی دینے کے لیے 8th امینڈمنٹ کی گئی، اور یہ جو 8th امینڈمنٹ تھی یہ صرف اس لیے نہیں تھی، اس نے ایک دفعہ ایک نئی ڈائریکشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو دی، اور یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن کا کسی حد تک حلیہ ہی بگاڑ دیا گیا۔ اب اس کو یہ یعنی پریزیڈنٹ جو برائے نام اختیارات کا مالک تھا اب پوری طرح پرائم منسٹر کے ساتھ پاور شیئرنگ کر رہا تھا،
اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ زیادہ بااختیار ہو گیا، زیادہ پاورفل ہو گیا. اور اس میں ایک نئی جو پروویژن تھی اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور وہ تھی 58(2)B، جس کے تحت پریزیڈنٹ کو یہ اختیار، خود سے اختیار، پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے بغیر اس کو یہ پارز حاصل تھیں کہ وہ جب چاہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کو یا پورا نظام جو ہے وہ لپیٹنے کی پارز جو ہیں اس کو حاصل ہو گئی تھیں. اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 8th امینڈمنٹ تھی، اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ کو بہت سارے معاملات پر پرائم منسٹر پر برتری قائم ہو گئی تھی. 8th امینڈمنٹ کے تحت ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدر بہت زیادہ پاورفل ہو گیا تھا، اور پرائم منسٹر جو ہے اب اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر کے طور پر تھی. اور اس 8th امینڈمنٹ اور پرٹیکولرلی جو 58(2)B تھی، اس کے تحت پریزیڈنٹ نے ایک سے زیادہ دفعہ اپنے ان اختیارات کو بلا جواز استعمال کیا. لیکن پھر 1997 میں 13th امینڈمنٹ ہوئی، جس کے تحت پرائم منسٹر ایک دفعہ پھر اپنے جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے جو ریئل پارز تھیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے، اور پرائم منسٹر کو بااختیار بنا دیا گیا، پاورفل بنا دیا گیا، اور صدر سے، پریزیڈنٹ سے یہ تمام اختیارات واپس لے لیے گئے. لیکن انلکیلی، انفارچونیٹلی 1999 میں ایک دفعہ پھر ملک میں مارشل لا لگا، اور اس کے نتیجے میں 2002 میں جو پارلیمنٹ بنی اس نے 17th امینڈمنٹ کی گئی، اور اس امینڈمنٹ کے تحت، یعنی 17th امینڈمنٹ کے تحت وہ جو 8th امینڈمنٹ کے اختیارات تھے ان کو پھر سے بحال کر دیا گیا. یعنی پریزیڈنٹ کا جو 58(2)B کا جو اختیار تھا اس کو پھر سے بحال کر دیا گیا، اور اس طرح سے صدر کو پھر سے با اختیار بنا دیا گیا، پاورفل بنا دیا گیا. اور پریزیڈنٹ کے ایز کمپیئر ٹو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کی جو حیثیت تھی وہ بہت حد تک کم اختیارات کی حامل تھی. 2010 میں جب پھر سول گورنمنٹ قائم ہوئی اور نئی پارلیمنٹ جب آئی تو اس نے ایک بہت سوچ بچار کے بعد 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ تیار کی، اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی اصل روح کو پھر سے بحال کر دیا گیا. پرائم منسٹر کے اختیارات پھر سے بحال ہو گئے، اور پرائم منسٹر ایک دفعہ پھر سے پاورفل ہو گیا. اور یہ سچویشن یعنی 2010 سے لے کر آج تک تاحال قائم ہے. بہرحال پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرائم منسٹر اور کیبنٹ تمام اختیارات کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان اختیارات کو ایکسرسائز، ان پارز کو ایکسرسائز کرنے کے سلسلے میں وہ پارلیمنٹ کو اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں، اور اس وقت تک اپنے عہدے پر قائم رہ سکتے ہیں جب تک انہیں نیشنل اسمبلی کا اعتماد رہتا ہے. نیشنل اسمبلی کا اعتماد قائم نہ رہے تو ان کو اپنے عہدے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. 1973 کانسٹیٹیوشن میں فرسٹ ٹائم بائی کیمرل سسٹم جو ہے اس کو انفورس کیا گیا. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ان دا ہسٹری آف کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ. اس سے پہلے یہ ایسا نہیں تھا. 1956 کانسٹیٹیوشن نو ڈاؤٹ پارلیمنٹری سسٹم تھا،
لیکن فیڈرل کے ساتھ پارلیمنٹری سسٹم تھا، لیکن اس میں بھی یونیکیمرل سسٹم رائج تھا. اور اس کے بعد 1962 میں بھی اس کو یونیکیمرل ہی رکھا گیا. یہ فیڈرل پریزیڈینشل سسٹم تھا. تو یہ 1956 میں پارلیمنٹری سسٹم اور 1962 میں پریزیڈینشل سسٹم، لیکن ان دونوں سسٹمز کو ٹرائی کیا گیا. لیکن جو فیڈرل سسٹم کا ایک ریکوائرمنٹ یا تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں یونی کیمرل کی بجائے بائی کیمرل سسٹم رکھا جائے، تو وہ ایسا نہیں تھا. اس کے بہت سارے معاملات تھے، مسائل تھے، ایشوز تھے جن پر ڈس ایگریمنٹ تھا، اتفاق رائے نہیں تھا. چنانچہ اس کو یونی کیمرل ہی رکھا گیا. باوجود یونی کیمرل رکھا گیا تاکہ ایک ہی ہاؤس ہو اور اس میں معاملات جو ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے اور انہی کے مطابق جو ہے وہ چلا جائے. یہ کہنا کسی حد تک درست ہوگا کہ بائی کیمرل سسٹم فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کی ایک ضرورت ہوتا ہے، نیڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے. آپ اس کا حسن کہہ لیں، خاصہ کہہ لیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی فیڈرل سسٹم ہوتا ہے وہاں بائی کیمرل سسٹم ہوتا ہے. اور اس میں بعض چیزوں کو پریزرو کرنا مقصد ہوتا ہے، تحفظ دینا مقصد ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو مختلف یونٹس ہوتے ہیں ان کی سیٹسفیکشن بھی کاؤنٹ کرتی ہے کہ ان کو ایک طرح سے ریپرزنٹیشن اس طرح سے ملتی ہے کہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ان کے لیے نان سیٹسفیکٹری ہو کہ ان کے جو رائٹس ہیں ان کے رائٹس کو چھینا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہا ہے. تو اس طرح سے 1973 کانسٹیٹیوشن میں جب فیڈرل سسٹم ہی رائج کیا گیا اور اس کے یعنی دو ایوانی مقرنہ بائی کیمرل سسٹم بنایا گیا، تو اس میں جو ایک نیشنل اسمبلی میں اس میں تمام یونٹس کو ان کی اکارڈنگ ٹو پاپولیشن ان کو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ دی گئی. اور اس طرح سے جو 18th امینڈمنٹ تھی اس کے تحت 342 ٹوٹل تعداد ان کی رکھی گئی، اور 2002 کی 17 امینڈمنٹ کے تحت پاپولیشن کے اکارڈنگلی اس کو جب اس کی ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے وہ 342 ممبرس تھی، جن میں 272 جنرل سیٹس اور جو 60 سیٹس تھی وہ فار لیڈیز تھی، خواتین کے لیے اسپیسیفائی کی گئی، اور اس کے علاوہ 10 سیٹس فار منارٹیز ایلوکیٹ کی گئی. اس کا ٹینیور جو ہے وہ 5 ایئرس. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر جب چاہے یعنی 5 ایئرس کمپلیٹ ہونے سے پہلے جب چاہے پرائم منسٹر ایڈوائز کر سکتا ہے، اور اس کی ایڈوائز پر نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اور پریزیڈنٹ اس بات کا پابند ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز پر 48 آورز ودن 48 آورز جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو کرے. ایک اور طریقہ بھی رکھا گیا کہ نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس موو بھی ہو سکتی ہے، یعنی پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ اس وقت تک اپنے پاورز انجوائے کر سکتے ہیں جب تک انہیں نیشنل اسمبلی کا کانفیڈنس جو ہے وہ رہتا ہے. اور جب نیشنل اسمبلی ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ منظور کروا لے تو پھر پرائم منسٹر اور کیبنٹ جو ہے وہ اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے. تو یہ تو تھی فارمیشن نیشنل اسمبلی کی. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اپر ہاؤس جو ہے سینٹ، اس کی فارمیشن کس طرح سے بنتی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سینٹ میں عام طور پر ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ اس میں تمام یونٹس کو ایکول ریپرزنٹیشن ملتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایک سینٹ جو ہے ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے.
18th امینڈمنٹ کے بعد سینٹ کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 104 سیٹس ہے، اور اس میں اس سے پہلے جو ہے وہ اتنی نہیں تھی، اب لیکن اس وقت جو ہے اس کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 100 ہے، اور اس کی جو ایلوکیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر یونٹ کے حصے میں 22 سیٹس آتی ہیں پلس 1 مینارٹی، تو ٹوٹل 23 سیٹس ہیں اور فار ایچ یونٹ. اور اس کے بعد پھر کیپٹل اسلام آباد کی 4 سیٹس ہیں، اور فاٹا جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا جو ہے اس کی 8 سیٹس تھیں 18 امینڈمنٹ کے تحت. 2020 میں جو 25th امینڈمنٹ ہوئی اس میں فاٹا کی حیثیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی اور اس کو مرج کر دیا گیا کے پی کے میں. ایک جو یہ 18th امینڈمنٹ کے تحت اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس طرح سے 2021 میں فاٹا کی جو 8 سیٹس تھیں ان میں 4 سیٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، اور ابھی 4 سیٹس جو ہیں وہ برقرار ہیں جو 2024 میں ختم ہوگی. تو 2024 میں سینٹ کی جو کل ممبرشپ ہے، ٹوٹل ممبرشپ وہ 96 سیٹس ہوگی. اور اس طرح سے ایلوکیشن میں نے آپ کو پہلے بتا دی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے، پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کے ممبرز کی جو ٹینیور ہے وہ 6 ایئرز ہے، اور ان میں سے ہاف جو اسٹرینتھ ہے وہ ہر 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں. جب ان کی مدت ٹینیور ان کا 6 ایئرز کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی جگہ پر نئے آ جاتے ہیں. جب نئے آتے ہیں تو ان کی ابھی مدت شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 3 سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں. تو جب ان کے 6 سال مکمل ہوئیں گے تو وہ 3 سال مکمل کر چکے ہوں گے، تو یہ 6 سال پورے کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. جو صوبوں کے لیے، پروونسز کے لیے جو ایلوکیٹڈ سیٹس ہیں یعنی 23، ان کا جو الیکشن ہے وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت صوبائی اسمبلی یعنی پروونشل اسمبلیز میں ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. جو سینٹ کے ممبرز ہوتے ہیں ان کا الیکشن جو ہے وہ انڈائریکٹ ہوتا ہے. وہ عوام الناس یعنی وہ جنرل پبلک ان کا الیکشن نہیں کرتی، بلکہ وہ جو پروونشل اسمبلیز کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ ان کا انتخاب انہوں لاتے ہیں. اور اس طرح سے جو پارلیمنٹ یعنی نیشنل اسمبلی ہے وہ جو کیپٹل اسلام آباد کے 4 ممبرز ہوتے ہیں ان کا الیکشن جو ہے وہ کرتی ہے. تو اس طرح سے یہ یعنی پارلیمنٹ مکمل ہوتی ہے، اور فیڈرل سسٹم کے تحت پہلی دفعہ یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان یہ انٹروڈیوس کروایا گیا بائی کیمرل سسٹم. اور ایک جو اپر ہاؤس ہے اس میں ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی تمام یونٹس کو، اور جو لوور ہاؤس ہے یعنی نیشنل اسمبلی اس کو اکارڈنگ ٹو پاپولیشن جو ہے وہ ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ پارلیمنٹ جو ہے مکمل ہوتی ہے، اور اس پارلیمنٹ کے 2 ایوان یعنی بائی کیمرل سسٹم، سینٹ اور نیشنل اسمبلی. اس کے علاوہ 1973 میں انڈیپینڈنس جوڈیشری جو ہے اس کو بھی گارنٹی کیا گیا، اور اس حوالے سے کہ جو ججز کی جاب ہے ان کو ایک طرح سے سیکیور کیا گیا، اور ان کو ایک فیئر اینڈ فری جو ہے وہ ایٹماسفیئر دیا جائے تاکہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ فیصلے لے سکیں، اور اس طرح سے ان پر کوئی بھی کسی قسم کا پریشر نہ ہو، ان کو اپنی کوئی جاب جانے کا خطرہ نہ ہو، اس لیے وہ فریلی اپنا کام کر سکیں.
جہاں تک ججز کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے، اور یہ اس کو ہیڈ کرتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اور اس کے ساتھ کچھ ممبرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جب ان کی طرف سے اپروول ہو جاتی ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کی طرف سے، تو پھر جو ایک پارلیمنٹری کمیشن جو ہے وہ اس کی اپروول دیتا ہے، اور پھر لاسٹلی پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کی اپروول دیتا ہے۔ ججز کو ڈائریکٹلی کسی بھی اسٹیج پر کسی طرح سے بھی ڈسمس نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی سنگین نوعیت کا معاملہ ہو تو پھر وہ ایک ریفرنس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جاتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں، 2 سینئر ترین ججز ہوتے ہیں جن کا تعلق سپریم کورٹ سے ہوتا ہے، اور 2 ہائی کورٹس جو مختلف یونٹس صوبائی ہائی کورٹس ہیں، ان میں جو سینئر ترین جو ہوتے ہیں چیف جسٹس 2، وہ تو یہ 5 ممبرز پر مشتمل یہ سپریم جوڈیشل کونسل بنتی ہے، جو ان الزامات کا جائزہ لیتی ہے، اور جائزہ لینے کے بعد اپنی سفارش کرتی ہے۔ یعنی سپریم جوڈیشل کونسل بھی اسے یعنی کسی بھی جج کو ڈسمس نہیں کرتی، بلکہ اس کو ریکمینڈیشن دیتی ہے اپنی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو۔ تو پھر اگر یہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کو ریکمینڈ کرے، اس کو جو ڈسمسل ہے اس کو ریکمینڈ کرے، تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کی یہ جو ریسٹرکشن ہے کہ وہ اس جج کو برطرف کر دے، ڈسمس کر دے۔ اس ڈسمسل کی جو ریسنٹ ایگزامپل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج شوکت عزیز صدیقی کو ڈسمس کیا گیا، اور ان کے خلاف الزامات تھے، اور ان الزامات کو کی بنا پر ریکمینڈ کیا سپریم جوڈیشل کونسل نے، اور پھر اس کی ریکمینڈیشن پر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان جج صاحب کو جو ہے وہ ڈسمس کیا۔ اس کے علاوہ جوڈیشری جو ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کانسٹیٹیوشن کی اور عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ادر ورڈز وہ ان کو سیکیور کرتی ہے، ان کی محافظ ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور جو تمام جو پروونسز ہیں ان میں جو ہائی کورٹس ہیں وہ صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کو ایک اور بھی ایج حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو جوڈیشل ریویو کا رائٹ بھی میسر ہے۔ وہ کسی بھی قانون کو، کسی بھی لا کو جو پارلیمنٹ نے اپروو کیا، اس کو عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے اگینسٹ قرار دیتے ہوئے اس کو سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے، اس کو کالعدم قرار کر سکتی ہے۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں رول آف لا کو ایز اے پرنسپل جو ہے وہ اس کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ شہریوں کے جو تحفظ ہے اس کی قانونی ضمانت دی گئی، اور کسی قانونی جواز کے بغیر کسی شخص کو نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی آزادی اور اس کی عزت جو ہے وہ مجروح ہو، متاثر ہو۔ قانون کی نظر میں سب ایکول، سب برابر ہے، کسی کو جائز کام کرنے سے منع نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی نجائز کام کر کے سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اگر کسی پر کوئی مقدمہ قائم کیا جاتا ہے تو وہ سرکاری ملازم ہو یا غیر ملازم ہو، سب کو ایک ہی قانون کے تحت ایک ہی طرح کے مقدمہ اس پر چلایا جائے گا۔ 1973 کی ایک اور اہم بات یہ ہے
کہ اس میں بہت ساری اسلامک پروویژنس جو ہیں ان کو بھی رکھا گیا. اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے وہ ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور اس کا سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام قرار دیا گیا. پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں کے لیے مسلم ہونا لازم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹس آف منارٹیز ہیں ان کو بھی گارنٹی کیا گیا، اور پہلی دفعہ جو اس آئین میں ڈیفینیشن آف مسلم جو ہے اس کو بھی واضح کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس آئین میں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. تمام قوانین کو اسلامی بنانے کے لیے اسلامی جو نظریاتی اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل جو ہے وہ قائم کی گئی، اور جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنایا گیا، اور اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو، اور جو رائج شدہ قوانین ہیں ان کو آئین کے مطابق ان کو اسلام کے مطابق ڈھالا جائے گا، اور اس طرح سے یہ جو اسلامک پروویژنس تھی ان کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنایا گیا. 1973 کانسٹیٹیوشن کے تحت پرنسپل آف پالیسی کو بھی آئین میں شامل کیا گیا. اس پرنسپلز آف پالیسی کے ذریعے آئین کے اس کا اصل جو پرپز ہے وہ جو ٹارگٹس ہیں ان کی وضاحت کرنا ہے. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ تو نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی خلاف ورزی یا کسی وقت مثلاً اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کے خلاف کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. پارلیمنٹ اور جو پبلک اوپینین ہے اس کی سپورٹ بہرحال لازمی ہے، حاصل ہوتی ہے، کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے وہ ضروری ہے. ان پرنسپل آف پالیسی میں جو سوشو اکنامک ویلفیئر جو ہے اس کو مد نظر رکھا گیا. تعصبات کا خاتمہ جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھا گیا، اس کی ضرورت پر زور دیا گیا. اور جو رائٹس آف لیڈیز یعنی خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو تحفظ دیا جائے گا. رائٹس آف منارٹیز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ریلیشن ود اسلامک مسلم کنٹریز ان کو پروموٹ کیا جائے گا، ان کو فروغ دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ 1973 کانسٹیٹیوشن میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، ان کو بھی باقاعدہ حصہ بنایا گیا. شہریوں کو اس بات کی گارنٹی دی گئی، اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کے ذریعے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا. پارلیمنٹ یا پروونشل اسمبلی کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہو، اور اگر کوئی وہ ایسا قانون بناتی ہیں تو سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے جوڈیشل ریویو کے تحت کہ وہ اس کو سیٹ اسائڈ کر دے اور اس کو ختم کر دے. یعنی پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلی ایسا کرنے کی مجاز ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ ان قوانین کو کالعدم کرنے، نال انوائڈ قرار دینے کا اختیار رکھتی ہیں. آئین کے تحت ہر شہری کو حقوق دیے گئے ہیں، اور ان حقوق میں جائیداد، زندگی، روزگار، تحریر، تقریر، نقل و حمل، مذہب، معاہدہ، جلسہ جلوس، ووٹ اور ریپرزنٹیشن، اور امپارشل ٹرائل. اس کے ساتھ ساتھ معلومات تک آزادانہ رسائی، انڈیپینڈنٹ ایکسیس ٹو انفارمیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ ملازمت کا حق جو ہے اس کو بھی، اور نقل مکانی یا کاروبار، یہ وہ تمام حقوق ہیں جو 1973 کانسٹیٹیوشن کے تحت
ہر شہری کا رائٹ ہے اور وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، بلا امتیاز یہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ ان رائٹس کو انجوائے کر سکے۔ 1973 کانسٹیٹیوشن کے تحت ڈائریکٹ الیکشن جو ہے اس کو رائج کیا گیا، قومی یعنی نیشنل لیول پر بھی اور پروونشل لیول پر بھی، اور اس میں جو ایڈلٹ فرنچائز بالغ رائے دہی اس کی بات کی گئی، اور اب ہر شہری جس کی عمر 18 سال ہے وہ اس بات کا اس کو اختیار ہے، حق ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکے، اور ون مین ون ووٹ کے تحت اس کو رائج کیا گیا۔ پریزیڈنٹ کے انتخاب کے لیے انڈائریکٹ طریقہ اختیار کیا گیا، اور سینٹ کے انتخابات کے لیے بھی انڈائریکٹ طریقہ اختیار کیا گیا۔ سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کا یہ بات پہلے ہو چکی کہ وہ الیکشن جو ہے وہ پروونشل اسمبلیز میں ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے ایک الیکٹرل کالج جو ہے بنتا ہے جو سینٹ، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز پر مشتمل ہوتا ہے، اور الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کے انعقاد کے لیے ایک الیکشن کمیشن جو پاورفل اٹانومس ہوتا ہے، اور اس کا کام پورے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے۔ 1973 کانسٹیٹیوشن کے تحت آفیشیل لینگویج جو ہے وہ اردو زبان کو قرار دیا گیا، اور اس بات کو بھی ساتھ رکھا گیا کہ انگلش لینگویج جو ہے وہ اس وقت تک آفیشیل اور جو ہے آفیشیل لینگویج کے طور پر کام اس سے لیا جائے گا جب تک اردو اس کی جگہ نہیں لے لیتی۔ جنرلی ان ممالک میں جہاں فیڈریشن قائم ہوتی ہے وہاں ڈوول سٹیزن شپ ہوتی ہے، جیسے امریکہ میں ایک طرف فیڈریشن کا سٹیزن ہوتا ہے اور دوسری طرف اس اسٹیٹ کا سٹیزن ہوتا ہے جس میں وہ رہتا ہے یا اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ لیکن 1973 کانسٹیٹیوشن کے تحت پاکستان میں سنگل سٹیزن شپ ہی رکھی گئی، اور وہ صرف اور صرف پاکستان کا شہری ہے۔ جس پروونس میں وہ رہتا ہے وہ وہاں رہتا ضرور ہے لیکن ایز اے سٹیزن آف پاکستان، تو پاکستانی شہری کے طور پر۔ آئین میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ ملک میں ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ ہوگا، مزدوروں کسانوں کے حقوق کو تحفظ دیا جائے گا، اور ناجائز ذرائع سے جو دولت کمائی جائے گی اس کو ضبط کر لیا جائے گا، ناجائز ذرائع سے دولت کمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کی بھی لمٹ جو ہے وہ مقرر کی جائے گی، اور پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے جو حقوق ہیں، رائٹس ہیں، ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اس بات کو بھی رکھا گیا، اس کے لیے ایک خاص آرٹیکل جو ہے اس کو مخصوص کیا گیا، اور وہ ہے آرٹیکل 6 کہ اگر کوئی شخص ملک میں آئین کو توڑتا ہے یا آئین کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کا ساتھ دیتا ہے تو وہ ایک سنگین جرم ہوگا۔ اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہائی ٹریزن، یہ سنگین غداری ہوگی، اور اس کیس کے لیے اس کی سزا کا جو تعین ہے وہ پارلیمنٹ کریں گی۔ اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا اور اس بات کو بھی ساتھ رکھا گیا کہ عدالتیں بھی آئین توڑنے کی جو عمل ہے اس کی کوشش کا حصے دار نہیں بنے گی، اس کو آئین توڑنے کی کوشش کو جائز قرار دینے کی مجاز نہیں ہوں گی، اور اگر کوئی جج بھی
اس کا ساتھ دیتا ہے تو وہ بھی سنگین غداری کا مرتکب ہوگا اور اس کی سزا بھی یعنی وہ بھی کولیبوریٹر کے طور پر ہوگا اور اس کی سزا کا تعین بھی پارلیمنٹ ہی کرے گی۔ تو یہ ہے 1973 کانسٹیٹیوشن، جس کے سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اب مزید آگے بڑھائیں گے اور اب تک جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اب اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ امینڈمنٹس کب ہوئیں، کن حالات میں ہوئی اور ان کا پرپز کیا تھا۔ تو اس طرح سے ہم اس سلسلے کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھائیں گے۔ تو یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔